बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ के साथ मैं हूं असगर अजीम। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट में मनमानियां अपने उरूज पर हैं। कोच हों, सिलेक्टर्स हों या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, इन्हें मेरिट की कोई फिक्र नहीं, इन्हें कोई सरोकार नहीं इस बात से। आज बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस स्क्वाड पे तो मैं बात करूंगा ही, और साथ ही साथ मेरिट पे क्या क्या गेम खेला गया इस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जहां वही हुआ जिसका डर था। यानी साउथ अफ्रीका ने बड़े मैच का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और चोकर चोकर साबित हुए, और आज 9 विकेटों से वो सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड हार गए। हालांकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी और वो अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पे उन्होंने पूरा भरोसा किया, और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 8 विकेटों पे 169 रन बनाकर जो है वो बना सकी। उसके बाद न्यूजीलैंड ने जो है सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर यह हदफ 12.5 ओवर में हासिल कर लिया, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि फाइनल के लिए उनके अज़ाइम कितने ख़तरनाक हैं और कितने इन फॉर्म हैं और कितने पुरएतमाद हैं। फिन एलिन, जिन्होंने धुआंधार सेंचुरी की और साउथ अफ्रीका के किसी बॉलर को उन्होंने जो है जमने नहीं दिया, लिफ्ट नहीं कराया, और हर गेंद को उन्होंने शानदार अंदाज से खेला और बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। उनकी सेंचुरी में 8 छक्के और 10 चौके शामिल थे बड़े। और फिर वो नॉट आउट भी रहे। उसके साथ साथ उनको साथ दिया वो दिया टिम साइफर ने, और टिम साइफर ने जो है बेहतरीन 33 गेंदों पर 58 रन की इनिंग खेली। और जो सेंचुरी बनाई फन एलिन ने, उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों पर 100 रन बनाए। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रहा और बेहतरीन इनिंग का मुजाहरा हुआ, और न्यूजीलैंड जो है फाइनल में पहुंच गई। अब बात है भारत की, चूंकि अब दूसरा फाइनल जो है वो भारत के और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड की टीमें भी बहुत ज़बरदस्त हैं। भारत भी पूरी रिदम में आ चुकी है और इंग्लैंड की टीम तो पूरे इवेंट में ही बड़े इन फॉर्म है। लेकिन आज एक अजीब वाकया हुआ कि भारत ने चांद गिरहन के नाम पर प्रैक्टिस नहीं की। आज उनकी प्रैक्टिस थी 6 बजे, 6:30 बजे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। 6 बजे थी और उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। बाकायदा प्रैक्टिस का ऐलान हुआ था, लेकिन जब चांद ग्रहण का पता चला कि ये 6:45 या 6:45, 6:50 तक जारी रहेगा, तो उन्होंने प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया। ज़रा ये बताते हैं कि इन हिंदुओं में चांद ग्रहण को बड़ा मनहूस समझा जाता है और उसके लिए जो है कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखे जाते, और ये कहा जाता है कि किसी भी अच्छे काम की इब्तिदा या बड़े काम की इब्तिदा, बड़े मकसद की इब्तिदा वो चांद ग्रहण वाले पे नहीं होना चाहिए। और इसी यही वजह है कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया। अब कल उनका फाइनल है, सेमीफाइनल है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो देखना ये होगा कि ये मनहूस कौन साबित होता है, तो इसका फैसला कल हो जाएगा। तो कल का इंतज़ार कीजिए, यानी कि दूसरे सेमीफाइनल का, और पता चल जाएगा कि क्या मामला है, असल चांद ग्रहण किसको लगता है और कौन इस इवेंट से बाहर होता है। अब बात करते हैं जनाब 15 रुकनी स्क्वाड की। देखिए, 15 रुकनी स्क्वाड का जो ऐलान हुआ, उसमें जो वर्ल्ड कप में प्लेयर्स थे और जो ODI खेलते थे, उनमें से बेशतर प्लेयर्स को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया विद रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। अच्छी बात है, करना चाहिए। बाबर आजम, साहिम अयूब बाहर कर दिए गए। सलमान मिर्ज़ा, फ़खर जमान फिटनेस मसाइल का शिकार है। उस्मान खान विकेट कीपर बीटर, इनको भी बाहर कर दिया गया। मोहम्मद नवाज को बाहर कर दिया गया। शादाब खान को बाहर कर दिया गया। नसीम शाह, जिन्होंने सिर्फ 1 मैच खेला था, उनको 1 मैच की परफॉर्मेंस तो बाहर करके नाइंसाफ़ी की गई, ज्यादती की गई। उसके साथ साथ अब आपको मैं बताऊं कि 6 लड़के बिल्कुल नए आए हैं इस टीम में, जो कि पाकिस्तान शाहीन से लिए गए हैं। और उन पे 6 लड़कों में जो डेब्यू करेंगे अगर उन्हें मौका मिलता है वनडे की, जिसमें अब्दुल समद, माज सदाकत, साद मसूद, साद सऊद, शामिल हुसैन, गाजी गौरी, साहबजादा फरहान। अब इसमें मैं बात करूंगा गाजी गौरी पे, लेकिन उससे पहले जो दीगर प्लेयर हैं इस टीम में, उसमें मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद की कुछ परफॉर्मेंस बेहतर थी। और वैसे भी हमारा इस वक्त जो मैन स्पिन बॉलिंग का दारो मदार है वो अबरार पे ही है, क्योंकि सुफियान को तो हम शादाब पे कुर्बान कर चुके हैं, और इस सीरीज़ के लिए भी हमें सुफियान की याद नहीं आई। हम इसमें हुसैन तलत को ले आए हैं, फैसल अकरम को लाए हैं, और सलमान अली आगा
تو اس اسکواڈ میں خاص کر 3 پلیئر ایسے ہیں جن پہ میرٹ پہ سمجھوتا کیا گیا، اور ایک تو اچانک مطلب خودکش بمبار کے طور پہ سامنے آ گیا کہ اچانک ایک ہمارے پاس اس میں سلیکشن ہو گئی ہے۔ پہلے میں بات کرتا ہوں شاہین شاہ آفریدی کی، ان کی کیا پرفارمنس ہے، کس بنا پہ ان کو کیپٹن کنٹینیو رکھا گیا، کس بنا پہ ان کو اس اسکواڈ میں شامل کیا گیا، یہ سلیکشن کمیٹی سے سوال ہے، اور یہ سوال چیئرمین پی سی بی سے ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب لوگ یہ کہیں گے کہ ایک تھا محسن نقوی، اب کوئی ان کے حق میں باتیں کر رہا ہوگا، کوئی ان کے اگینسٹ باتیں کر رہا ہوگا، اور مجھے حق میں بات کرنے والے کم لگ رہے ہیں، یا تو اگینسٹ بات کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، چونکہ محسن نقوی صاحب سے ذرائع بتاتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی نے بھی ملاقات کی تھی اور سلمان علی آغا نے بھی ملاقات کی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ شاہین شاہ آفریدی کو جو ہے وہ ٹو بی کنٹینیو کیا جائے او ڈی آئی کیپٹن۔ جس بولر سے 4 اوور نہیں ہوتے، جس سے 120 گیندوں کی فیلڈنگ نہیں ہوتی، اس سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ 10 اوور کرائے گا اور 300 گیندوں پہ فیلڈنگ کرے گا۔ 300 گیندوں کی فیلڈنگ بھائی جان، 50 اوور کی۔ وہ شاہین شاہ آفریدی جو گزشتہ 3 سالوں سے انفٹ ہے، جس کی تصدیق باقاعدہ ہو گئی ہے، اور وہ تصدیق کسی اور نے نہیں کی بلکہ مشہور جو ہمارے اسپورٹس فزیشین ہے ڈاکٹر عماد، انہوں نے کی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی جو ہے لاہور قلندر کے کیمپ میں ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن وہاں بھی وہ انہوں نے پورا علاج نہیں ہوا ان کا، اور ان کی سپیڈ جو ہے وہ 145 جو ہے پچھلے 1.5-2 سال سے نہیں آ سکی ہے۔ وہ 130-135 سے زیادہ سپیڈ کی بولنگ نہیں کرتے، اور زبردستی بولنگ کرنے کی وجہ سے وہ پی ایس ایل میں بھی انفٹ ہوئے۔ اب ایسے شخص کو قومی ٹیم کی قیادت دینا حماقت نہیں ہے؟ کیا ہم اندھے ہیں؟ کہ ہماری آنکھیں جواب دے گئی ہیں؟ ہماری عقل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ ہماری عقل پر کیا کالا پردہ پڑ گیا ہے؟ یا سوچ سفارش کی اتنی زیادہ پاور اور طاقت ہو گئی ہے کہ ہم اپنی کرکٹ کا خود ہی جنازہ نکالتے رہے؟ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ وقت دور نہیں جب یہ کرکٹ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گی اور ہاکی والا حشر اس کا ہو جائے گا۔ ڈھونڈنے سے بھی یہ پھر ہمیں کرکٹ کے پلیئر نہیں ملیں گے، کیونکہ لوگ دل برداشتہ ہو کر گھروں کو بیٹھ جائیں گے یا بیرون ملک جا کے لیگ کھیلنے لگیں گے، اور ویسے بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ بتائیں آخر شاہین شاہ آفریدی کو سلیکٹر صاحب عاقب جاوید صاحب کس بنیاد پہ لیا ہے؟ اسد شفیق صاحب بتائیں، چیئرمین صاحب کس بات پہ اپروول دی ہے آپ نے؟ کیوں اس قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ سلمان علی آغا ٹھیک ہے ون ڈے کا پلیئر ہے، لیکن ایز اے کیپٹن T20 کیا کر کے آیا ہے؟ کئی تقاضا نہیں تھا کہ اس کو سزا دی جاتی، اس کو باہر بٹھایا جاتا؟ کیا اور پلیئر نہیں تھے آپ کے پاس بیک اپ میں؟ یا پاکستان شاہین میں پلیئر نہیں تھے؟ آپ ان دونوں کو بھی تو ڈراپ کر سکتے تھے، آپ پوری نئی ٹیم دے دیتے، کچھ نہیں تو رضوان کو قیادت دے کے بھیج دیتے۔ کیا تھا، سینئر پلیئر تو ہے نا، کپتانی کا تجربہ بھی ہے اسے، لیکن نہیں، آپ لوگوں سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں ہیں، صرف اپنی تنخواہ لیتے ہیں اور مزے کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا احساس نہیں کہ ہماری کرکٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ کیا بنے گا بتائیں آپ مجھے؟ بنگلہ دیش میں سیریز 11 سے 15 مارچ کے درمیان ہے، 3 او ڈی آئی سیریز ہے، اور اس کے لیے ٹیم جو اعلان کی گئی ہے وہ مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ اب شاہین شاہ آفریدی، سلمان علی آغا کے بعد وہ خودکش بمبار کی بات کرتا ہوں میں، اچانک نومولود، کل تک محمد حارث، حسیب اللہ، سعد بیگ، روہل نذیر اور عثمان خان ہمارے فیوچر تھے، ہمارے فیوچر پروگرام میں شامل تھے، وہ ہمارا مستقبل کہلائے جا رہے تھے، ان پہ انویسٹمنٹ کی جا رہی تھی۔ انہیں حسیب اللہ اور سعد بیگ وغیرہ تو شاہین میں بھی کھیلتے رہے، لیکن وہ جو خودکش بمبار ہے نا، جس کو اچانک لایا گیا ان سب کو سپر سیڈ کر کے، اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، نل بیٹا نل ہے۔ وہ کیوں لائے، کہاں سے لائے، کیا جواز ہے سلیکٹرز کے پاس، عاقب جاوید کے پاس، اسد شفیق کے پاس، اپروول دینے والے ٹیم کے چیئرمین صاحب کے پاس؟ غازی غوری، جی غازی غوری ہے وہ خودکش بمبار جس کو اس ٹیم میں لایا گیا ہے اسٹینڈ بائی وکٹ کیپر کے نام پر۔ کیوں بھائی؟ بخشش، پرچی، سفارش، اوبلائج، کس کا رشتہ دار ہے؟ کس نے پرچی دی ہے؟ کس نے بولا ہے یہ غازی غوری ہے؟ یہ غوری میزائل ہے،
جو سب کو اڑاتا ہوا پہنچ گیا ٹیم کے اندر. کیا قصور ہے ان لوگوں کا جنہوں نے او ڈی آئی میں بھی پرفارمنس دی, جنہوں نے نیشنل پریزیڈنٹ کپ میں بھی پرفارمنس دی, جو اس سے کہیں زیادہ سپر سیٹ ہیں. کوئی 7ویں نمبر پر ہے, کوئی 10ویں نمبر پر ہے, کسی کی اوسط, ان سب کی اوسطوں سے سب سے زیادہ آگے ہے. یہ سب آگے ہیں, غازی غوری سب سے نیچے ہے. لیکن غازی غوری میزائل, بالکل میزائل کی طرح آیا اور ٹیم میں اسٹینڈ بائی وکٹ کیپر لگ گیا. پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے, ہم پہ باتیں کی جاتی ہیں. اما یہ حرکتیں کرو گے تو تنقید نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو میں کیا بولیں بتاؤ؟ اتنا بڑا اپسیٹ ورلڈ کپ میں ہوا پھر بھی عقل نہیں آئی, نہ چیف سلیکٹر کو, نہ اسد شفیق کو, نہ چیئرمین صاحب کو. حد ہوتی ہے یار, مذاق بنا کے رکھ دیا آپ لوگوں نے. مطلب کوئی معیار ہی نہیں ہے. جن پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے ان کا کیا بنے گا؟ کہاں ہے محمد حارث, فیوچر اسٹار؟ ورلڈ کپ بھی T20 کھلا دیا تھا اس کو اسی چکر میں. کہاں ہے وہ؟ حسیب اللہ بیگ, فیوچر اسٹار, ابھی 1.5 سال پہلے کہہ رہے تھے بہت بہت ٹیلنٹڈ ہے. اب کیا دھوتی کی طرح ٹیلنٹ بدل جاتا ہے؟ جیسے دھوتی بدلتے ہو, جیسے بنیان بدلتے ہو, کر کیا رہے ہو یہ سب؟ قسم سے اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے نا تو یہ کرکٹ بھولی بسری یادیں بن جائیں گی, کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا. 99 والی ٹیم کو دیکھو, پاکستان میں سب سے مضبوط ٹیم 1999 کی تھی, گو کہ ورلڈ کپ 1992 میں جیتے تھے ہم, اگر مگر سے. اور عمران خان کی قیادت پہ, جیت کے یقین پہ, حوصلے عزم پہ, جاوید میاں کی پلاننگ پہ, اس کی بیٹنگ پہ, وسیم اکرم کی بالنگ پہ, معین خان کی بیٹنگ پہ, انضمام الحق کی بیٹنگ پہ ہم وہ جیتے تھے. لیکن سب سے مضبوط ٹیم 1999 کی تھی. لیکن پھر آہستہ 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 ایسا چاند گرہن تو یہاں لگ رہا ہے. انڈیا نے تو چاند گرہن پہ پریکٹس نہیں کی, لیکن چاند گرہن تو یہاں لگ رہا ہے ہمارے بورڈ کو, ہمارے سلیکٹرز کو, ہمارے چیئرمین کو. عجیب و غریب ٹیم جو ہے اناؤنس کر دیا آپ نے, 6 لڑکے آپ نئے لے کر آئے, ویلکم, ٹھیک ہے. لیکن یہ عثمان, یہ اپنا شاہین شاہ آفریدی, سلمان علی آغا اور یہ غازی غوری, یہ کس کرائٹیریا میں آئے بھائی؟ کیا ہے یہ سب؟ پاگل سمجھا ہوا ہے, بیوقوف سمجھا ہوا ہے پوری قوم کو. کیا یہ قوم کرکٹ کے کھیلنا چھوڑ دے, کرکٹ کو پوچھنا چھوڑ دے, جیسے ہاکی کو چھوڑ دیا ہے, جیسے فٹ بال کے پیچھے نہیں جاتے, جیسے دیگر کھیلوں کا حال ہے وہی حال ہو جائے اس کا بھی؟ بھیک مانگنے لگ جائیں گے اگر پی سی بی کنگلی ہو گئی, قوم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا, کرکٹ کے فالوورز کم ہو گئے یا ختم ہو گئے, تو پی سی بی بھیک مانگے گا, کچھ نہیں بچے گا, 1 ٹکا ہاتھ نہیں آئے گا. پھر خدا کے واسطے میرٹ کی بات کریں, میرٹ پہ ٹیم کو بنائیں. اب بھی وقت ہے یار, اب تبدیلی کریں اس کے اندر. غضب خدا کا, 4 اوور ہوتے نہیں, اسے 10 اوور کرائیں گے بتاؤ. انفٹ 3 سال سے انفٹ چلا آ رہا ہے, کپتان بھی برقرار رکھا اس کو, اور اس کے ساتھ وہ چمچا سلمان علی آغا, وہ تو ورلڈ کپ میں شاہین کو کھلا ہی اس لیے رہا تھا کہ او ڈی آئی میں وہ باہر نہ ہو جائے. شاداب کو بھی اس لیے کھلا رہا تھا وہ کہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں وہ باہر نہ ہو جائے. کمال کرتے ہیں یار آپ لوگوں نے, تو بس عجیب حد ہو گئی ہے. یہ ٹیم کیا, بنگلہ دیش کی ٹیم اتنی بہت زیادہ ہائی فائی ٹیم تھی کہ آپ نئے پلیئر نہیں بھیج سکتے تھے؟ ورلڈ کپ میں شکست قبول ہے تو بنگلہ دیش کے ہاتھوں ہاتھ جاتے تو وہ قبول کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بھی قبول کر لیتے, نئی ٹیم بھیج دیتے. غازی غوری, واہ کیا بات ہے آپ کے, 45واں نمبر ہے وکٹ کیپنگ میں اس کا لسٹڈ میں, اس کو لے کر آ گئے. کہیں گنتی میں یہ دور دور تک نہیں ہے, پتہ نہیں کس کی پرچی کس کی سفارش پہ لے آئے. اب جاتے جاتے ایک بات اور کرتا چلوں کہ جناب پاکستان ہاکی کے کیمپ سے اچھی خبریں مسلسل آ رہی ہیں, اور ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستان نے آسٹریا کو 4-2 سے شکست دے دی. پاکستان ٹیم پہلے سیمی فائنل میں پہنچ چکی تھی, اب انبیٹڈ ہے, اور انبیٹن ہوتے ہوئے وہ 3-0 سے پہنچ گئی ہے. تینوں میچ جیت لیے ہیں. دعا ہے کہ پاکستان ہاکی کی بحالی ہو, جو فیڈریشن کام کر رہی ہے وہ نیک نامی ہے, اس کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے
اور پاکستان ہاکی جو ہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ کا فائنل جیتے. 3 ٹیمیں اس میں جائیں گی ورلڈ کپ کے لیے، لیکن زیادہ مضبوط اور طاقت کے ذریعے جانا ہے تو فائنل جیت کر جانا ہے.